इसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है, न जिनकी सिफ़ात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, रहबर, इमाम बनाकर भेजा गया और जिनके कल्ब अतहर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नाजिल फरमाया। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, उम्मत के अदीबों पर, शहीदों पर, वाइदीन पर, मुबल्लिगीन पर, मुसन्निफ़ीन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर, कि जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुँचा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, पैदर पे असवार की वजह से और मुस्तकिल सफ़रों और प्रोग्रामों और जलसों की वजह से, तबीयत की कुछ खराबी की वजह से आपके सामने चंद गुज़ारिशात को बैठ कर अर्ज़ करूँगा। खुतबा जुम्मा का मसनून तरीका यही है कि खड़ा होकर पढ़ाया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल और रहमत से, अल्लाह ही की खास करम और अनायत से हम उन अय्याम में कदम रख चुके हैं कि बस गिनती के चंद दिन बाकी हैं और महीनों का सरदार आने वाला है। मैं और आप इस सैयदुश शुहूर, इस सरदार महीने के इस्तकबाल की क्या तैयारियां कर रहे हैं और इस सरदार महीने का इस्तकबाल कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने और आपने गौर करना है। हमारे असलाफ 6 माह कबल रमज़ान से दुआएं शुरू कर देते थे, अल्लाह हमें रमज़ान तक ज़िंदा रखना कि एक और रमज़ान हमारे मुकद्दर में आ जाए। 6 माह कबल ये दुआ किया करते थे। मैं और आप इस महीने के इकराम, एहतराम, इस्तकबाल से कुल्ली तौर पर गाफिल हैं। सदर पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, सदर अमेरिका का, वज़ीर आज़म हो किसी मुल्क का, आपके घर आ रहा हो, सरदार हो किसी कबीले का आपके घर आ रहा हो, आप उसके इस्तकबाल के लिए कितने दिन पहले ही से तैयारियां शुरू कर देंगे और आप कैसे कैसे प्लान सोचेंगे, क्या क्या बातें दिमाग में लाएंगे। मैंने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मैंने इस तरह का उसको प्रोटोकॉल देना है, मैंने उसको राज़ी करके भेजना है। एक दुनिया का सरदार आपके पास आए, आप उसकी तैयारी में जुट जाएं और ये 12 महीनों का सरदार महीना आपके पास आए और आपको खबर तब हो कल सुबह पहला रोज़ा है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई तरतीब है, ना कोई इरादा है, ना कोई नीयत है, ना अपना शेड्यूल सेट किया कि इस रमज़ान में क्या क्या नेकियों के काम करने हैं। बस रमज़ान शुरू हुआ, जिस तरह बाकी महीने शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है, ये इतना अजमत वाला महीना है कि इस महीने के अंदर जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। एक दरवाज़ा भी ऐसा नहीं होता जिसको बंद रहने दिया जाए और जहन्नुम के हर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। कोई एक दरवाज़ा ऐसा नहीं होता जिसको खुला रखा जाए। किसके लिए? आपकी आसानी के लिए। सरकश जिन्नात को इस महीने में कैद किया जाता है। सरकश जिन्नात को, इबलीस को, बड़े बड़े शयातीन को, जो इंसानों को वसवसे डालते हैं, किसके लिए कैद किया जाता है? तेरे और मेरे लिए, ताकि तेरी और मेरी नेकियां करने की सलाहियत बढ़ जाए और हम आसानी से कमज़ोर शयातीन को शिकस्त दे के इस महीने में इबादात को सरअंजाम दें। इस महीने की इब्तिदा ही में फरिश्ते आवाज़ें लगाते हैं, ए खैर के तलबगार अब आगे बढ़, ए शर के तलबगार अब तो रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं। ये इतना अजीम महीना है कि अभी इब्तिदाई होती है,
اللہ رب العزت لکھے ہوئے جہنمیوں کو لکھے ہوئے یوم کتابت تقدیر کے دن جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت اتنے عروج پہ ہوتی ہے، مہینہ ابھی شروع ہوتا ہے، ہر روز جہنم میں سے ایک مخصوص تعداد کو آزاد کر دیا جاتا ہے ہر روز، اور جب 30 مکمل ہو جائیں یا 29 مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ ماہ کتنی دیر کا ہے، اس آخری دن میں جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے ہوتے ہیں اتنے ہی آزاد دوبارہ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتلا دی۔ نبی کریم ممبر پہ چڑھے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہا، دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی دعا تو سنی نہیں، آپ آمین کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، جبریل امین آسمان سے آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ جبریل امین خود آتے ہیں کہ اللہ بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں؟ کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کلام کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ دعا تو اللہ ہی نے کہا ہے کہ جبریل جائیے مانگیے، یعنی اللہ ہی نے جبریل کو بھیجا کہ آپ دعا کیجئے اور اللہ ہی نے قبول کرنی ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ اور شک ہو سکتا ہے؟ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، وہ کہہ رہا ہے آمین آمین آمین۔ اب یہ دعا میں نے اور آپ نے یاد کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل نے 3 دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خسارے میں چلا گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ حقیقت میں یہی نقصان اٹھانے والا ہے، حقیقت میں اسی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں بے شک آمین، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے۔ دوسری دعا کیا کہی کہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے، پھر بغض کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، بھول چوک کی بات نہیں ہے، بغض کے ساتھ، عداوت کے ساتھ یا اہمیت دیے بغیر یا اس بات کو اتنا اہم نہ سمجھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ جب بھی نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنے سے در حقیقت انسان اپنے ہی اعمال کے اندر اور اپنی ہی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری دعا جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے چاہے اللہ تو رمضان سے پہلے سب کو موت دے دے، اور چاہے اللہ تو ہم سب امن اور امان، صحت اور عافیت سے رمضان میں داخل ہو جائیں، اور انشاءاللہ بادی النظر میں اور دنیاوی حالات کے تحت امید ہے کہ ہم سب رمضان کے مہینے کو پائیں گے۔ اب رمضان کا مہینہ پا لیا، جس بندے نے، عورت ہو یا مرد ہو، رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور یہی جہنم کا اصل مستحق ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ جتنے مرضی گناہوں کو لے کے آ جاؤ، جتنی مرضی نافرمانیوں کو لے کے آ جاؤ، تمہارا رب رحمت کے دروازے کھولے، جنت کے دروازوں کو کھولے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پیچھے والا سپیکر بند کرنا، چل تو نہیں رہا، یہ والا تو نہیں چل رہا، چیک کریں، اگر چل رہا تو بند کر دیں۔ رب انتظار کر رہا ہے رحمت کے مہینوں کے بارے میں، اس رحمت کے مہینے میں کہ ہے کوئی بندہ جو آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے اور مغفرت کو طلب کرے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی قید سے آزاد کروا دے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کی جو حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی جو حدیث ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 اشخاص نے اسلام کو قبول کیا، ایک ہی وقت میں
دو اشخاص نے اسلام کو قبول کیا، ان میں سے ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا اور ان میں سے ایک کم عبادت کرنے والا تھا۔ اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور ان میں سے ایک کم عبادت کرنے والا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح ہے۔ جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھا، وہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا کرتا تھا، تلوار بھی نکالا کرتا تھا۔ وہ آنکھیں جو سرحدوں کا پہرا دیں، وہ قطرے جو زمین پہ اللہ کے لیے گر جائیں، ان کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا۔ انہوں نے اور دوسرے نے، دوسرا کم عبادت گزار تھا، فرائض پورے کیا کرتا تھا۔ دو صحابہ اکٹھے اسلام لے کے آئے۔ یہ جو زیادہ عبادت گزار ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یہ فوت ہو گئے۔ کس طرح؟ عام موت سے نہیں، میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ وہ شہید کہ جس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ رب العزت آسمان سے ندا دے دیتا ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرے صحابی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ ایک سال بعد دنیا سے چلے گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو خواب آئی کہ جو ایک سال بعد فوت ہوئے وہ اس شہید سے اوپر والی جنت میں موجود ہے۔ طلحہ اپنی یہ خواب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، وہ جو عبادت گزار زیادہ تھا، وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ تھا، وہ جس نے جہاد میں بہادری کے قصے رقم کیے، کافروں کی گردنوں کو کاٹا، وہ ایک سال پہلے شہید ہو گیا۔ میں نے خواب عجیب دیکھی کہ جو ایک سال بعد عام عابد، عام تو صحابی کو کہنا ہی نہیں چاہیے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ عبادت گزار صحابی جو ایک سال بعد فوت ہوا، وہ اوپر والی جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، مجھے اور آپ کو ایک رہنما اصول بتلا کے گئے، ہم اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک سال تک زیادہ زندہ رہا، کیا اس نے ہر روز نمازوں کو ادا نہیں کیا؟ کیا اس نے ایک سال کے 30 روزوں کو اس بندے سے زیادہ نہیں رکھا؟ جی ہاں اے اللہ کے رسول، صرف 30 ہی روزے زیادہ رکھے ہیں۔ تو نبی کریم نے کہا یہ 30 روزے، یہ ایک سال کی نمازیں، یہ صرف فرض عبادات کی وجہ سے اس شہید سے اتنی اعلیٰ جنت میں ہے، اتنی اونچی جنت میں ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ ایک نماز جس کو میں نے اور آپ نے مسجدوں میں ادا نہیں کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیسے کیسے فتنے معاشرے میں آ رہے ہیں، اس والے سے بھی بات کریں گے۔ ایک نماز جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اس کی ایک نماز کے اجر کی بات نہیں ہے، اس کے نکلنے کے اجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ ایک بندہ گھر سے وضو کیا، با جماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا، نماز ابھی ادا نہیں کی، اس بندے کا یہ وضو کرنے کا عمل اور نماز با جماعت پڑھنے کی نیت کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے گویا ایک حج کے برابر ہے یا ایک حاجی کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اگر بات اتنی ہونا، بات مکمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مغالطہ بھی نہیں چھوڑا کہ اجر الحاج المحرم۔ رسول اللہ نے یہ لفظ اسی لیے ادا کیا ہوگا کہ بندہ سوچے کہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب مل گیا، نہیں، اس حاجی کے حج کا ثواب ملا جو حج کی پلاننگ کئی سال کرتا ہے، جو حج کی تیاری کے لیے پیسہ جوڑتا ہے، جو حج کی تیاری کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے، جو بکنگ کرواتا ہے، جو وہاں پہ مکتب کے انتظامات کرتا ہے، جو میقات میں جاتا ہے، احرام کی تلہیاں تنگیاں برداشت کرتا ہے، شیطان کو پتھر مارتا ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس کرنے والا جو حاجی ہے اس کے اجر کے برابر ایک با جماعت نماز کے لیے گھر سے نکلنے والا
باوضو ہو کر اس کا اجر یہ ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں اگر جبر اور پابندی لگا دی جائے کہ یہ مسجدوں میں ادا نہیں کرنی، نماز باجماعت بندہ مومن اور بندہ مسلم کے اوپر مسجد میں فرض ہے، یہ جمعے مسجدوں میں ادا نہیں کرنے، تو ایسی ہر پابندی کو ہم اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر بندہ نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتا، میرے بھائیوں، ایک تو بیماری آ گئی، ایک تو وبا آ گئی، اب اس بیماری کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب مسجدوں میں آ کے رب کو منانا بھی ہے۔ ایک تو بیماری آ گئی، پہلے ہی بندہ مصیبت میں پھنس گیا، اب اس مصیبت کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی بند کر دو، جاؤ پھر مسجدوں سے نکل ہی جاؤ، دفع ہو جاؤ، بات ختم۔ اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے؟ ایسی زندگی سے، خدا کی قسم، ایسی زندگی سے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ سجدے میں سر ہو اور روح قبض ہو جائے، مسجد میں بندہ موجود ہو اور روح قبض ہو جائے، اللہ ہم سب کو باجماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دنیا سے لے جائے۔ یہ ہمیں نیا فلسفہ سکھانا چاہتے ہیں کہ باجماعت نمازوں سے دوڑ جاؤ، گھروں میں ادا کرو۔ جو بندہ مسجد میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بالآخر گھر میں بھی اللہ کا حق آہستہ آہستہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو اکھڑے ہیں نمازوں سے وہ اکھڑ گئے ہیں۔ اسی کا نام لے کے بات کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم نے عینی مشاہدہ کیا اس بیماری کے اندر۔ وہ لوگ جو باجماعت نمازی تھے، گھروں میں بیٹھے، نمازیں بھی چھوٹ گئیں، فلموں کے رسیا بھی ہو گئے، ڈرامے بھی دیکھنا شروع کر دیے، معاذ اللہ۔ نیکیوں کو آسان کرتی ہیں اور برائیاں برے رستوں کو اور گناہوں کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز باجماعت، یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اگر اب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے زمین پر خشکیوں اور تریوں پر آفتیں، مصیبتیں، وبائیں، بلائیں آ گئی، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وبائیں آ گئی، لیذیقہم، تاکہ میں، اللہ تعالیٰ نے علت بھی بیان کر دی، میں ان کو مزہ چکھاؤں۔ کس کا؟ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، عذابوں کا۔ کس وجہ سے اللہ یہ بیماریاں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تو یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ یہ بیماریاں اور وبائیں دیکھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور یہ بیماریاں اور وبائیں دیکھ کے مسجدوں کو بند کر دیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی بیماریاں، وبائیں، تاکہ لوگ مسجدوں میں آئیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، جب آسمان سے بلائیں اور وبائیں آتی آپ مسجدوں میں پناہ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ وبائیں اور بلاؤں کو دور کر دیتا۔ یہاں پہ الٹا فلسفہ ہے۔ مسجد میں 50 سال کا بندہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ پارلیمنٹ میں 60-70 سال کا بندہ جا سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں آؤ، باوضو ہو کے آؤ، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ گھر چلا جائے، وضو خانے بند ہوں گے۔ کیوں بند ہوں گے؟ ایس او پیز بنانے والوں کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے۔ جہاز سے باہر ایئرپورٹ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، 3-3 فٹ کا فاصلہ ہے، مسجد میں کتنا ہونا چاہیے؟ 6 فٹ کا۔ وہ جو 3 فٹ کا فاصلہ ایئرپورٹ کے اندر ہے، جہاز میں بیٹھ جاؤ 1 ملی میٹر کا بھی نہیں رہے گا، 1 ملی میٹر کا بھی نہیں رہے گا۔ کیسی شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اور لوٹنے کی جو جگہیں ہیں، جو شفا کے مراکز ہیں، ہمارے حکمران اور انتظامیہ چاہتی ہے انہی کو بند کر دیا جائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ان کو مصیبتوں نے، بلاؤں نے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو مصیبتوں میں
اور بلاؤں نے آن پکڑا، گھیر لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے مصیبتیں اللہ ہی نازل کرتا ہے، بیماریاں اللہ ہی نازل کرتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے مصیبتوں میں ڈالا، وباؤں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں، روئیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور جب بلائیں آ گئیں، پکڑ لیے گئے، فَلَوْلَا، تو وہ کیوں نہ روئے، وہ کیوں نہ گڑ گڑائے؟ فَلَوْلَا، اللہ کہہ رہے ہیں لولا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے اوپر یہ وائرس آ گیا، یہ بیماریاں آ گئیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں نہ روئے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ روتے تو اللہ یہ بیماریاں دور کر دیتا، یہ وبائیں اٹھا لیتا، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دیتا۔ وَلَكِنْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، میڈیکل سائنس کے اوپر کلی اعتماد آ گیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور آئسولیشن کو شیطان نے مزین کر دیا، اور وہ سمجھنے لگے صرف احتیاط ہی خدا ہے، وائرس سے احتیاط بچا سکتی ہے بس، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ معاذ اللہ وائرس سے بھی کمزور ہو گیا۔ جو خالق مالک اور رازق ہے وہ رب جو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس دنیا کائنات سے غافل ہو جائے، صرف غافل ہو جائے، صرف توجہ ہٹا لے، اپنی نظر سے اوجھل کر دے، تو یہ کائنات ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے، ستارے جھڑ جائیں، یہ ریت کے ذرات، یہ پتے جتنے ارب موجود ہیں، ایک ذرہ ایک پتا اللہ کی توجہ سے، اللہ کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔ اور اس رب کے سامنے وائرس بڑا طاقتور ہے، صرف احتیاط سے بچ سکتا ہے۔ یہ مولوی جو ہے یہ لوگوں کو خودکشی کی تربیت دے رہا ہے۔ مسجدوں میں آؤ، اللہ تعالیٰ وائرس سے نجات دے گا، اللہ بھی نہیں دے سکتا، معاذ اللہ، اللہ بھی نہیں دے سکتا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا۔ آج وبا کو پھیلایا جا رہا ہے، دکھ کی بات ہے۔ پچھلے سال بھی رمضان آیا، وبا کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے گئے، اس سال بھی رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے منڈیوں اور بازاروں کے اندر 60 سال کا نہیں 80 سال کا فرد بھی جا سکتا ہے۔ منڈیوں، بازاروں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہر بندہ جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جلسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، جلوسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، محفل نعت قرات کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن باجماعت نماز کے اوپر، جمعے کے اوپر، رمضان میں مسجدوں کو بے عبادت کرنے کی سازشوں کو کسی صورت آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کس وجہ سے؟ یہ کہاں ہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے؟ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، اتفاقی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا جسم میری مرضی۔ جو عورت یہ نعرہ لگائے گی، جو مرد یہ نعرہ لگائے گا، انتظامیہ اور پولیس اس کی حفاظت کرے گی، اس کے جلوسوں کی نگرانی کرے گی۔ میرا جسم میری مرضی، عقل کے اندھو، میرا جسم میری مرضی ہی کے نعرے کو اگر تم نے سپورٹ کرنا ہے تو میری عبادت میری مرضی کے نعرے کو تم کس طرح نظر انداز کر سکتے ہو؟ میری عبادت میری مرضی۔ کوئی بتائیے مسجدوں کے اندر کوئی بندہ کسی کو زبردستی لا سکتا ہے؟ جس نے آنا ہے اپنی مرضی سے آنا ہے۔ میرا جسم میری مرضی والے کے لیے حفاظتی حصار قائم ہے، اور میری عبادت میری مرضی والے کے لیے پرچے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ ہسپتال میں کوئی واقعہ ہو، MS کے اوپر پرچہ نہیں ہوتا، کسی یونیورسٹی میں واقعہ ہو، اس کے پرنسپل کے اوپر، ڈائریکٹر کے اوپر، وائس چانسلر کے اوپر پرچہ نہیں ہوتا۔ مسجد میں 2 بندے ماسک کے بغیر آ جائیں، پرچہ کس پہ ہوگا؟ امام مسجد کے اوپر۔ یہ میری عبادت میری مرضی، تم جو کہتے ہو کہ ہر عبادت تو بنیادی حق ہے، اور دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر، آپ وہ گزشتہ سال کے مناظر بھول گئے ہیں؟ ہمیں یاد ہے سب سے ذرا وہ ٹرمپ نے یوم دعا منایا تھا، مارچ کی 1 تاریخ کو ٹرمپ نے یوم دعا منایا۔ اٹلی کا وزیر اعظم کیا اٹھا کہ مادی اسباب ختم ہو گئے، اب آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی، تب بھی بیماریاں دور ہوں گی۔
لیکن ایک مسلمان حکمران کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دے کہ یہ بیماریاں تیرے اور میرے ہاتھوں کی کمائی ہیں، ہمارے بدعمالیوں کی کمائی ہیں۔ یہ عورت مارچ، یہ فحاشی اور عریانی کا مارچ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے، زمین سے فحاشی عریانی اوپر جاتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر جب بے حیائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، آسمان سے ایسی ایسی بیماریاں نازل ہوتی ہیں کہ جن کے نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، صرف ایڈز نامی ایک بیماری ہے، ایڈز۔ اگر عقل کے دریچے کھلے ہوں اور تعصب موجود نہ ہو، اللہ خالق و مالک کے اس عذاب سے لوگ عبرت پکڑیں۔ ایڈز کی بیماری عریانی اور فحاشی اور بدکاری اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلی ہے۔ کس نے وائرس بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے بنایا ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے کہ فلاں خاندان فلاں بندے کو ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مصیبت میں ڈالا جاتا ہے؟ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ کس لیے؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے قبل چھوٹے عذاب بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کرتا ہے، اور آپ نے اس رمضان کو اویل کرنا ہے۔ اس رمضان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ دروس بھی ہوں گے۔ کل ہی سے ہمارے ہاں عورتوں کے لیے ایک دورہ قرآن کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ جو عورتیں آنا چاہیں، جو بیمار عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہو، وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے بھی جگہ کا انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر سحری و افطاری کا انتظام بھی ہوگا، اعتکاف بھی ہوگا۔ دروس کے اشتہار باہر لگ چکے ہیں، آپ سب ساتھی ان میں بھی شریک ہو۔ لیکن رمضان کے حوالے سے جو نہایت اہم عبادات ہے، ان میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا جائے۔ اور یہ خرچ کرنے کی عبادت کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق کیا ہے؟ ہمارے اسلاف 6 ماہ پیسوں کو جمع کیا کرتے تھے کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوگی، ہم اس رمضان کے اندر ان پیسوں کو خرچ کریں گے، کیونکہ رمضان میں کیا جانے والا نیکی کا عمل اللہ رب العزت بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس رمضان کی برکتوں کا آپ اندازہ صرف یہاں سے کر لیجئے کہ ایک بندہ صرف سحری کھاتا ہے، ابھی کھا رہا ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا، صرف سحری کھا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کھانے والوں کے اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو جس نے کھانا ہی چھوڑ دیا، یہ تو ابھی کھا رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جس نے چھوڑ دینا ہے، میرے بھائیو، اجر و ثواب کا اتنا عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے کہ جس کے اندر عبادات جمع ہیں، لیکن ہمیں ان عبادات سے دور کرنے کی بھی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا بڑا کام ہے۔ آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی کہ حالت نماز کے اندر فلاں شیطان آتا ہے، نماز میں سے کچھ چوری کر لیتا ہے، فلاں نیکی کرنے لگتا ہے، فلاں شیطان آتا ہے۔ اور حدیث کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ 1 روپیہ صدقہ دینے والے کے اوپر کتنے شیطان آتے ہیں؟ بعض روایات کے الفاظ زیادہ ہیں، اور بعد میں 70 شیطان 1 روپیہ کوئی بندہ جیب سے نکالنے لگے نا، اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کے لیے 70 شیطان آتے ہیں۔ تیرے بچے کی فیس رہتی ہے، تیرے گھر میں دوائی آنے والی ہے، تیرا بجلی کا بل آنے والا ہے، تیرے یہ معاملات رہتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے جب بندہ جیب سے نکالتا ہے، بتائیں اس کی نیکی کے پیچھے کیا حکمت ہوگی کہ 1 روپیہ نماز کے اندر 1 شیطان، مختلف نیکیوں کو روکنے کے لیے 1 شیطان، اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے 70 شیطان آتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ 1 روپیہ دے دیتا ہے تو ان 70 شیاطین کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کہ وہ انسان کو وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے پچھلے سال بھی اس بات کو اٹھایا کہ کرونا وائرس اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے اذن سے آئے گی، اللہ کے اذن سے جائے گی، تم لاکھ احتیاط کر لو، جس کو لگنا ہے
جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا وہ نہیں بچ سکتا، اور جس کی قسمت میں نہیں لکھا تم لاکھ کوشش کر لو وہ نہیں بچ سکتا۔ جب ہم یہ باتیں کرتے تھے ہمارے پر، میرے اور میرے برادر اکبر کے اوپر یہ الزام لگائے جاتے تھے، یہ جی غامدی کے فتوے کے خلاف ہو گیا ہے، میت کو غسل کے بغیر دفنانا حرام ہے، میتوں کو غسل کون دے گا؟ جس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا، میں اور میرے برادر اکبر نے کہا تھا کہ اپنے پیاروں کی میتوں کو جو غسل نہیں دے سکتا، میں اور میرے بڑے بھائی ان کو غسل دیں گے۔ اور پھر پاکستان نے دیکھا الحمدللہ 500 سے زائد میتوں کو اسی ایک مرکز کے اندر 200 سے زائد، اور بڑے بھائی کے مرکز میں 300 سے زائد میتوں کو کرونا کی وائرس کی میتوں کو غسل دیا گیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ الحمدللہ عام لوگوں نے بھی غسل دینا شروع کر دیا، عام لوگ بھی اب نہلا کے دفن کرتے ہیں۔ یہ مسلمان میت کا حق تھا، انہوں نے کہا یہ غسل کون دے گا؟ یہ لوگوں کو خودکشیاں کروائیں گے، بندہ مر گیا تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ آج بھی ہمارا یہ اعلان ہے، کرونا کی مرض سے کوئی بندہ مر جائے، اس کا بیٹا اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا بھائی اس کو ہاتھ نہ لگائے، ہم اس کو غسل بھی دیں گے، ہم اس کو کفن بھی دیں گے، اسی مسجد کے اندر اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف پھیلایا جا رہا ہے؟ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ نے کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ ایک صفت، قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک صفت، کتنے شرور اور فتن سے، کتنی بیماریوں سے نجات کے لیے ایک صفت کا واسطہ دے کے پناہ میں آیا بندہ، کتنی؟ 4۔ من شر ما خلق، ہر مخلوقات کے شر سے، رات کی طریقی کے شر سے، جادو گروہوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، 4 چیزوں کے شرور سے ایک صفت کے ساتھ پناہ مانگی ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک صفت کے ساتھ 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اور اگلی صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ایک صفت سے 4 چیزوں کے شرور سے پناہ مانگی، اور 3 صفتوں سے صرف ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی۔ اور وہ شر کیا ہے؟ کیا ہے شر؟ وہ شر وسوسہ ہے، وہ شر وہم ہے، وہ اللہ کے اوپر عدم توکل ہے، وہ جنوں اور انسوں میں سے جو کان کے اندر پھونکے مارتے ہیں وہ مولوی مروا دے گا۔ مولوی نے کیوں مروانا ہے؟ مولوی کیوں چاہے گا آپ فوت ہو جائیں؟ ہماری آنکھوں میں تو اپنے وہ بھائی آج بھی جب مسجد میں آتے ہیں آنکھیں انہیں تلاش کرتی ہیں، کہاں ہے ساکھ صاحب، کہاں ہے امان اللہ بھائی، کہاں ہے وسیر صاحب؟ اللہ کی قسم رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر قبر میں پڑا ہونے والا، ہر قبر میں اس وقت جو پڑا ہوگا، اللہ کی قسم اس کی ایک ہی خواہش ہوگی، کاش رمضان کی ایک رات مل جائے اور اپنے رب کو سجدہ کر لوں۔ ہر قبر میں جانے والے کی یہ خواہش ہوگی۔ محدثین نے لکھا رمضان کی رات تو بڑی دور کی بات ہے، ہر قبر میں چاہے جتنا مرضی بڑا متقی ہو اس کی یہ خواہش ہوگی ایک مرتبہ اللہ واپس لے جائے اور سبحان اللہ کہہ دوں اور الحمدللہ کہہ دوں اور اللہ اکبر کہہ دوں۔ میں اور آپ وقت کو ضائع کرنے میں اس قدر ماہر ہیں، اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، میں نے اور آپ نے یہ وباؤں یہ ٹی ویوں کو بند کر دیں، ان وہموں اور وسوسوں سے نکل جائیں، اللہ کو منانے کے لیے آئیں۔ 1 منٹ کے اندر بندہ 100 مرتبہ سے زائد سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتا ہے۔ صرف 100 مرتبہ پڑھنے والے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اس کے سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں ہم گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، ہم دن ضائع کر رہے ہیں، ہم راتیں ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آج قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے پوچھو وہ وقت کی قدر و قیمت کہاں ہے؟ امان اللہ بھائی بتائیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ تجھے اور مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان نصیب ہونا یا نہیں ہونا؟ اللہ کے لیے اللہ کو اس رمضان میں آ کے منا لو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت کو، بات آئیے تو
कैसी अल्लाह ताला ने मरबूत दीन, खूबसूरत और मुस्तहकम दीन बनाया। फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। मरने वाला जब फरिश्ते को, मौत के फरिश्ते को देखेगा तो पहली ख्वाहिश क्या कहेगा? फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। ए अल्लाह 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट की मोहलत दे दे। आज जिंदगी के 60-70 बरस आपके पास मौजूद नहीं है। उस वक्त जब मौत का फरिश्ता आ जाता है तो इंसान के मुंह से जो पहला जुमला निकलता है, अल्लाह कह रहा है, वो ये निकलता है, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। 1 मिनट अल्लाह दे दे, 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम हिस्सा अगर कहा जाए तो बात मुकम्मल है। सिर्फ इतना वक्त दे दे कि मैं अपने वारसों को कह सकूं मेरा सारा माल अल्लाह की राह में लगा दिया जाए। सिर्फ इतना वक्त दे दे कि मैं वसीयत ही कर जाऊं मेरा सारा माल अल्लाह तेरी राह में है। पहली ख्वाहिश जब मौत के फरिश्ते को देख के ये होगी कि अल्लाह इतना वक्त दे दे कि तेरी राह में खर्च करूं। तो गोया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि पहली जो होश की आंख, अकल की आंख, दिमाग की बसीरत की आंख खुलनी है, वो ये खुलनी है कि नेकियों में से बहुत बड़ी नेकी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना था, और उसको मैं मिस करके जा रहा हूं। अल्लाह मौका दे दे वो मेरे से मिस ना हो। और मेरे भाइयों, आपको रमजान के अंदर हमने कभी तअस्सुब की बात नहीं की कि ये अस्पतालों को ज़कात ना दें, मरीजों के इलाज के लिए ज़कात ना दें, लेकिन ज़कात के बेहतरीन जो मसारफ हैं वो मदारस दीनिया हैं, और सदकात के बेहतरीन मसारफ अल्लाह की ये मसाजिद हैं जो धरती के ऊपर सबसे पकीदा और पवित्र जगह हैं, जिनके बारे में सही हदीस में आता है कि आसमान के ऊपर से जितनी मखलूकात जो आसमान के ऊपर रहती हैं, देखें, एक आम जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तिलावत कलाम हमीद हो रही हो, तिलावत कुरान मजीद हो रही हो, हदीस के अल्फाज हैं, जिन घरों में अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है ना रोज़ाना, अल्लाह के फजल से मुसलमान औरतें अपने घरों में पढ़ती हैं सूरत फातिहा, और 10 मरतबा की जो आयत है, हदीस है कि 10 आयतों से कम नहीं पढ़ते, वो नमाजों में ही पूरी हो जाती है, गाफलों में बंदा नहीं लिखा जाता। तो वो घर जिनमें अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है, आसमान से ऐसे नजर आते हैं कि जिस तरह रात को तुम आसमान पे देखो तो तुम्हें सितारे नजर आते हैं, वो इस तरह जगमगा रहे होते हैं आसमान वालों के लिए। अगर एक घर जिसमें कलामुल्लाह की तिलावत हो रही हो, उसका नज़ारा ये है, तो आसमान से मस्जिदें कैसी दिखती होंगी। ये दुनिया के ऊपर सबसे पकीज़ा पवित्र मकामात हैं, इनको आपके सदकों की जरूरत है। ये मदारस दीनिया जिन्होंने सैकड़ों साल, एक बच्चा भी हाफिज़ कुरान जब तक जिंदा रहेगा आप सबको अजर सवाब मिलेगा, सबसे अमल हैं। उसके बाद उसकी औलाद में से हाफिज़ बन गया, उसकी औलाद में से एक आम फहम मिसाल देता हूँ। हाजी ज़हूर इलाही मेरे दादा एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मालदार आदमी थे। उन्होंने एक तकरीर सुनी आलम दीन की, उन्होंने उस तकरीर से यह हस किया कि मेरा जो भी पहला बच्चा होगा मैं उसको दीन के रास्ते पे लगाऊंगा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से उस एक कारोबारी शख्स ने अपने एक बच्चे को दीन के रास्ते पे लगाना चाहा। खानदान के अंदर 40 से ज्यादा हाफिज मौजूद हैं। क्या इन सब का सवाब उसको नहीं मिल रहा होगा जिसने दीन की ये बुनियाद रखी? मेरे भाइयों, अगर ये बच्चे जो हिफज कर रहे हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये दुनिया में जहां भी जाएंगे अपने शिगिर्द पैदा करेंगे, आगे नस्लों में कोई इबादत गुजार या हाफिज़ कुरान पैदा होगा, आप सबको सवाब मिलेगा। आप सबको चाहिए कि हकीकी ज़कात के जो इदारे हैं उनके साथ ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। के बाद दुआ इंशाअल्लाह करवाते हैं।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ 2-3 دن قبل پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا کہ یہ جو ریپ کے، جنسی جرائم کے جتنے واقعات ہیں ان میں سے ایک وجہ عریانی، فحاشی اور بے حیائی بھی ہے۔ خان صاحب کے اس بیان کی پاکستان کے ہر مذہبی طبقے نے تائید کی، اور یہ خان صاحب نے درست نشاندہی کی ہے، اور یہ نشاندہی خان صاحب نے نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کر دی ہے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہیے، بیویوں کو بھی کہیے، بیٹیوں کو بھی کہیے، مومن عورتوں سے بھی کہیے جب بھی گھر سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلا کرے۔ ہاں صاحب نے یہ بات کہہ دی، ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ ہاں صاحب اب آپ غور کریں، آپ کے اصل ہمدرد کون ہیں اور آپ کے اصل مخالف کون ہیں؟ وہ لبرل مافیا جو آپ کی ہر بات کو سپورٹ کرتا تھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ کے حق میں بیان نہیں دیا، نہ آپ کو سپورٹ کیا، بلکہ کہا آپ نے یہ تنگ نظری کے اوپر مبنی بیان دیا اور کہا خان صاحب کا بیان خلاف حقیقت ہے۔ بتائیے خان صاحب کے بیان کو تو ان کو خلاف حقیقت کہنے کی جرت ہے، کیا اللہ کا بیان بھی خلاف حقیقت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا مومن عورت ایک ایسے باوقار باعزت لباس کے ساتھ نکلے، یہ عورت کا پروٹوکول ہے، یہ مومن عورت کا پروٹوکول ہے کہ اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو کچھ نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا بیان ہے کہ عمران خان کا بیان ہے؟ آج ہاں صاحب آپ کو یہ چاہیے، آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ مساجد کرونا نہیں پھیلاتی، ہم آپ کے اس بیان کو اس وقت بھی سلوٹ کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے اندر یہ جو مضحکہ خیز SOPs بنائے گئے ہیں، آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی کے اوپر پابندی لگانے کی بجائے نمازوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ماسک نہ پہننے کے اوپر تو جرمانے ہیں، اور اگر پھر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، ایک حکمران، ایک حکومت جب ایسی گزری تھی جنہوں نے کہا تھا حجاب ہونا چاہیے، ہمارے ہمسائے میں پردہ ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے، عورت گھر سے نکلے حجاب اور نقاب پہن کے نکلے، اس کو تو آپ کہتے تھے وہ بڑے متشدد ہیں، بڑے متعصب ہیں، یہ بڑی سوچ غلط ہے۔ اب جبری ماسک پہنانا کیسا ہے؟ اب اگر جبری حجاب کروانا آپ کے نزدیک متعصبانہ سوچ ہے تو جبری ماسک پہنانا آزادی اظہار ہے، آزادی گفتار ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ یہ بات رکھی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، احتیاطی تدابیر جس نے جتنی کرنی ہے وہ کر لے، لیکن اللہ کی قسم بیماری سے شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لینے سے سانپ کے کاٹے کا علاج ہو جاتا ہے، سانپ کے کاٹے کا۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ وائرس سانپ کے کاٹے سے بھی تیز رفتار ہے یا اس سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے؟ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا، سانپ بھی کاٹ جائے 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لی جائے، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، مغالطہ ڈال دیا۔ یہ دعائیں یاد کریں۔ دوبارہ کرونا کا دور ہے، کرونا کے بارے میں خواہ مخواہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 1 سال کے اندر 14,000 کل اموات، وہ جو دنیا کے اندر 8 سے 10,000 بچے روزانہ بھوک سے مر جاتے ہیں، بھوک کے لیے کوئی ویکسین ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، صرف کیا کھلانا ہے؟ روٹی۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے، یہاں پہ غور کرنا۔ وہ جو 8,000 10,000
مسلمان اور غیر مسلم بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی شور اور ویلا نہیں، اس کے لیے تو ویکسین کے کوئی نعرے نہیں، اس کی ویکسین تو صرف روٹی ہے۔ اور یہ بیماری جس کا خالق مالک بھی اللہ ہے، جس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، جس کا شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اس بیماری کے اندر لوگوں کے ایمان اور توکل کو ہلا دیا۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت اس لیے لے رہا ہوں، ویسے لاک ڈاؤن ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا آج رات بارش ہوئی اور کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے، ایک بارش کی وجہ سے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا فلاں ستارہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا، فلاں ستارہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا تو بارش ہو گئی، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تیرا اور میرا ایمان کہاں پہ گیا ہے؟ یہ فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی تھی، فلاں سے ملا تھا، فلاں سے ملا تھا، بیمار ہو گیا۔ یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے؟ نبی کریم کے صحابہ نبی کریم سے دین سمجھ رہے ہیں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ بے ایمان ہو گیا۔ تو جی چاہے جو مرضی کرتا رہے، فلاں سے ملا تھا، فلاں سے سلام کیا تھا، فلاں سے ملاقات ہو گئی تھی، ادھر سے لگ گیا۔ اللہ کی مرضی سے لگ سکتا ہے، کسی سے نہیں لگ سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو لگ جائے گا۔ تو گھر میں چھپ جا، بیٹھ جا۔ گھروں میں بیٹھنے والے کیا وبا سے بچ گئے ہیں؟ کیا کرونا وائرس سے بچنے والے موت سے بچ جائیں گے؟ کیا موت سے بچ جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے والا موت سے بچ جائے گا؟ ایک گارنٹی ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں آ گیا صبح کی نماز پڑھنے، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا، اور اللہ میزبان ہے، وہ مہمان ہے، اور میزبان کی یہ شان ہے کہ مہمان کا اس طرح اکرام کرے، اس طرح توقیر کرے، اس طرح عزت رکھے کہ اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث رکھتا ہوں کہ جس بندے نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ صرف، اس کو دنیا کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ پہ اعتماد ہے کہ ویکسین کے اوپر اعتماد ہے۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بات آئیے تو کہہ بھی دیتا ہوں، لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اتنا مضبوط اور پائیدار اور جاندار وظیفہ ہے کہ کسی کرونا کے آخری سٹیج کے مریض کے اوپر جا کے دم کیا جائے، جب عدد 500 کے قریب پہنچتا ہے تو مریض کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ 3 دفعہ کی حدیث ہے، لیکن تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر زیادہ پڑھا جائے تو زیادہ اثر ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ کی حدیث ہے۔ اگر 7 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ بھی پڑھیں، نہ صبح کوئی چیز نقصان پہنچائے گی، نہ شام کو کوئی پہنچائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین ایسے ہی ہیں کہ جس نے کسی بیمار کو دیکھ لیا، کوئی کرونا مریض دیکھا، کوئی کینسر کا مریض دیکھا، کسی بیماری میں دیکھا، ہماری غفلت ہم نہیں پڑھتے، اگر پڑھ لیا وہ بیماری نہیں رکھ سکتی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمہیں رسول اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا تو کرو، تمہیں اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا تو کرو۔ میرے بھائیو، وہ رب جو بیماری دیتا ہے وہی شفا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ یہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، روئیں، صدقہ کریں، بہت سی بیماریاں صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام